Your Miracle Day. प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और पवित्र नाम में आप सबों की खिदमत में पास्टर शहजाद का बहुत बहुत सलाम। खुदावंद की तारीफ करते हैं कि आज आप देख रहे हैं प्रेज़ टीवी और योर मिरेकल डे शो आप देख रहे हैं और यकीनन आप बरकत पा रहे हैं। खुदावंद की तारीफ करते हैं। आज हमारे साथ खुदावंद के खादम पास्टर शहजाद परवेज होली सिटी पेंटिकॉस्टल चर्च से आज वो हमारे साथ हैं। पास्टर हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको ब्लेस करे। आपका यहाँ पर आना हमारे लिए ऑनर की बात है। यकीनन आज हमारे भाई हमारी बहनें नौजवान जितने आज प्रेस टीवी देख रहे हैं आज यकीनन बरकत पाएंगे। इससे पहले कि मेरे अजीजों हम आगे बढ़े खुदा के खादम अपनी मिनिस्ट्री अपने चर्च का तारीफ कराएं, मैं चाहता हूँ कि छोटी सी प्रे करेंगे। प्रे के साथ हम आगे इस प्रोग्राम का लेकर आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट मैं चाहता हूँ कि आप प्रोग्राम के आगाज में सभी नाज़रीन के लिए खुदा के लोगों के लिए ईमानदारों के लिए बरकत की दुआ कीजिए। हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए जो हमारी नजात का सबब बना, और रूहुल कुदुस के लिए शुक्र करते हैं जो हमें तेरी पहचान में आगे बढ़ाता है और तेरे मुकाशफात को हम पर खोलता है। इस वक्त के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। मैं अपने भाई शहजाद सदीक के लिए शुक्रगुजार हूँ, उनकी सारी खिदमत के लिए बाप, इस चैनल के लिए शुक्र करता हूँ, तमाम देखने वालों के लिए शुक्रगुजार हूँ और सब पर तेरी बरकत को मांगता हूँ। इस प्रोग्राम को अपने हाथों में ले और हम सब को अपने नाम की इज्जत और जलाल के लिए इस्तेमाल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आमीन आमीन आमीन। खुदाम की तारीफ करते हैं, खुदाम के नाम को जलाल देते हैं क्योंकि सारी ऑनर सारा इज्जत सारा जलाल सिर्फ बादशाहों के बादशाह यीशु मसीह के लिए है। बस मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मिनिस्ट्री का छोटा सा तारीफ करवा दीजिए, उसके बाद इस प्रोग्राम को प्रॉपर हम आगे लेकर चलेंगे। भाई साहब मेरा ताल्लुक होली सिटी पेंटिकॉस्टल चर्च मिनिस्ट्रीज से है और जो मदर चर्च है हमारा वो रेहान स्ट्रीट गिल चौक बाहर कॉलोनी लाहौर में है। इसका आगाज़ 6 जून 1990 को हुआ था और अब तक खुदावंद का शुक्र है कि लाहौर में मदर चर्च के अलावा 2 ब्रांचेस हमारी कसूर में है, एक बाटापुर में, एक शादरा में और 2 खानेवाल के अंदर, और इसी तरह मुल्तान में खुदावंद के फजल से हम जो है वो 2017 के फर्स्ट क्वार्टर में वहाँ पे भी एक और ब्रांच का स्टार्ट जो ले रहे हैं। और चर्च ब्रांचेस के अलावा शादरा में और कसूर में हमारे बाइबल स्कूल्स जो वो चल रहे हैं और ये पिछले 4 से 5 साल से, और खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद के फजल से उन बाइबल स्कूल से सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो पढ़ के वहाँ से जा चुके हैं, बाइबल को सीख चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पर सर किस तरह से खुदावंद आपको अपनी खिदमत में लेकर आया, कैसे आपकी लाइफ में ये चेंज आया? ब्रदर ये 1987 में 13 अगस्त 1987 को मैंने क्राइस्ट को कबूल किया। पास्टर एल्फ्रेड शॉक वो मेरे रूहानी बाप हैं जिनकी वजह वसातत से मुझे मसीह से उन्होंने मुतारिफ करवाया, और सिस्टर एलिस की मीटिंग में मैंने तौबा की, सिस्टर एलिस जो ऑस्ट्रेलिया से, जी ऑस्ट्रेलिया से। और फिर 17 अगस्त को पास्टर शॉक उन्होंने मुझे पानी का बपतिस्मा भी दिया, और फिर 23 अगस्त को रूहुल कुदुस के बपतिस्मा जो वो हुआ। तो जो इब्तदाई साल है मेरे वो मुख्तलिफ खादमीन के साथ चाहे वो गुज़रे, खिदमत को सीखा, कलाम को सीखा, और जो एक कलीसियाई इंतज़ामात होते हैं उनको सीखा। और फिर 99 में तकरीबन 9 साल का अरसा मुख्तलिफ खादमों के साथ और बाइबल सीखने के बाद फिर खुदा ने ये एक विजन दिया कि मैं कलीसिया का आगाज़ जो कर सकूं। 6 जून 99 जो है वो हमारी कलीसिया का होली सिटी पेंटिकॉस्टल चर्च का वो फर्स्ट डे था। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि जब हमने इसका आगाज़ किया था तो दिस इज़ रियली अमेजिंग फॉर मी कि उस वक़्त आज से 16-17 साल पहले हमारी फर्स्ट मीटिंग में हमारे पास अपना चर्च की एक स्टील का ग्लास जो वो नहीं था। सब कुछ हमने चीज़ें रेंट पे ली, टेंट रेंट पे, चेयर्स रेंट पे, इवन क्रॉकरी तक रेंट पे जो उस वक्त हमें चाहिए थी, डाइस जो है वो हमने रेंट पे जो लिया। लेकिन मैं खुदावंद की तारीफ़ करता हूँ कि आज खुदावंद के फजल से हमारी सारी ब्रांचेस में हमारे अपने चर्चेस जो है मौजूद है। और
ہمارا تقریباً جو ہے وہ قصور کے اندر ہم ایک اسکول بھی رن کر رہے ہیں جو اس وقت کلاس 8 تک ہے اور آئندہ 2 سالوں میں اسی کو ہم میٹرک لیول تک لے کے جائیں گے. Praise the Lord. ابھی کلاس 8 تک ہمارے پاس 250 پلس بچے وہاں پہ موجود ہیں قصور میں قصور میں جی. اور یہ وہ سارے بچے ہیں جن کے پیرنٹس جو ہے یا تو وہ اسٹریٹ ہاکرز ہیں یا وہ ٹینڈریز میں کام کر رہے ہیں یا پھر وہ جو برک فیکٹریز ہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں, بھٹوں وغیرہ پہ کام کر رہے ہیں, اور وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ان بچوں کو جو ہے وہ پڑھا سکتے. سو ہم نے ان بچوں کو جو ہے وہ لیے اور پچھلے کوئی 5-6 سال سے ہم اس پہ ورک کر رہے ہیں اور میں خدا ان کا شکر گزار ہوں کہ اس کے فضل سے خدا نے جو ہمیں کامیاب کیا ہے. اور نہ صرف ان پہ بلکہ جو بچے میٹرک لیول سے آگے آ چکے تھے ان کو بھی قصور سے ہم تقریباً کوئی 8 سے 10 جو ہے وہ ایسے نوجوان بیٹے بیٹیاں ہیں جو جن میں ہم نے خدمت کی, ان کو انڈیویجولی ہم نے لیا, ان کی سٹڈیز کے تمام اخراجات کو ہم نے بیئر کیا. اور مجھے یہ خوشی فیل ہو رہی ہے شیئر کرتے ہوئے کہ ان میں ایک بچی ہے جس کو ہم ایم اے انگلش کروانے میں کامیاب ہوئے ہیں Praise the Lord. اور آگے اب چرچ جو ہے اس کا بوجھ اٹھا رہا ہے, وہ سی ایس ایس جو ہے وہ تیاری کر رہی ہے اس کی. خدا کی تعریف. اور پیچھے پائپ لائن میں 2-3 ایسے اسٹوڈنٹس اور ہیں جو گریجویشن کرنے کے بعد ایک بچی ایم ایڈ کر رہی ہے اور اس کا بھی ہمارا پروگرام ہے کہ ہم اس کو آگے سی ایس ایس کے لیے جو ہے وہ تیاری کرائیں. محنت انہوں نے کرنی ہے, جو خدا نے وسائل ہمیں دیے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم پورا دل کھول کے ان پر جو ہے وہ وسائل استعمال کریں. کیونکہ بھائی صاحب چرچز کا بننا یہ بہت خوبصورت ہے, بائبل سکولز کا بننا انتہائی خوبصورت ہے, لیکن ہمارے بائبل سکولز ہمارے چرچز اس وقت تک کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر پائیں گے جب تک وہاں پہ پڑھے لکھے بچے نہیں جائیں گے. 100% true. اگر وہاں پہ کوئی پڑھنے والا نہیں, سمجھنے والا نہیں ہے, کوئی انگلش سے واقف نہیں, کوئی عبرانی یونانی جاننے والا نہیں, تو بائبل سیکھنا اور سکھانا دونوں کام مشکل ہو جائیں گے. مشکل ہو جائیں گے. سو ایجوکیشن جو ہے یہ بیسک جو ہے وہ نیڈ ہے. Very true. ہمارے بچے جو ہے وہ ایٹ لیسٹ گریجویٹ ہوں, اچھی جابس حاصل کر پائیں گے, اچھی ایجوکیشن لے پائیں گے, بائبل کو انڈرسٹینڈ کر پائیں گے. تو ایجوکیشن نہ صرف فیملی لیول پہ, انڈیویجول لیول پہ, بلکہ چرچ لیول پہ بھی جو ہے وہ چرچ لیول پہ بھی جو ہے وہ اپ گریڈ کرنے کا سبب ہے. تو ہماری بہت سی کلیسیوں کے اندر پرابلمز یہ ہوتی ہیں کہ چونکہ وہاں پہ جو یوتھ ہے اسپیشلی وہ پڑھی لکھی نہیں ہے, لہٰذا کلیسیاں ترقی نہیں کر پاتی. تو اس چیز پہ ہم نے فوکس کیا ایجوکیشن پہ. اور اس کے علاوہ خدا ان کا شکر ہے جو ایک ایونجلسٹک خدمت ہے یا ٹیچنگ پوائنٹ آف ویو سے خدا مختلف سیمینارز میں, بائبل سکولز میں جو وہ یوز کر رہے ہیں. اور اس وقت کوئی 4 ڈفرینٹ بائبل سکولز ہیں جہاں پہ خدا کے کلام کو ٹیچنگ کا موقع خدا جو وہ فراہم کر رہا ہے, اور وہاں پہ خدا کے کلام کی خدمت ایز بائبل ٹیچر میں کر رہا ہوں. خدا بڑی خوبصورت گواہی ان کی کہ خداوند کہاں سے خدا روح القدس ان کو سٹارٹ دیا ان کی لائف میں, کہاں سے کام شروع کیا, اور آج کتنے چرچز انہوں نے بتائے ہیں کہ کچھ قصور کے اندر ہیں, ابھی کچھ لاہور کے اندر برانچز ہیں, کچھ اور شہروں میں بھی ہیں ابھی, اور یہ شروع بھی کرنے والے. اور میری دعا ہے کہ اسی طرح کنٹینیو رہے. اور اس کے علاوہ جو ایجوکیشن کے تعلق سے میں نے بات کی ہے, یہ بہت بہت بڑی بات ہے کہ بچوں کو گراس روٹ لیول سے دیکھ کر وہ کتنی ہائی ایجوکیشن ہے, سی ایس ایس, ایم اے انگلش اور مختلف ڈگریز جو انہوں نے بچوں نے حاصل کی ہیں, وہ ساری کی ساری ان کا چرچ جو ہے انہیں سپورٹ کر رہا ہے. اور میں اس بات سے خدا کی تعریف ہو آج خوش ہوا ہوں. اور میری دعا ہے کہ تمام چرچز کے اندر تمام پاسبان کاش کہ ہم سب مل کر ایجوکیشن پر توجہ دینی شروع کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے چرچ گروتھ میں آئیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے چرچ ترقی کریں, اور ہماری کلیسیا جو ہے, ہمارے چرچ کے لوگ جو ہیں, نوجوان نسل جو ہے, یوتھ جو ہے, یہ ایجوکیٹڈ ہو, تو مسٹ کہ لیڈرز جو ہے وہ اپنے چرچ پر ایجوکیشن پر بھی جو ہے توجہ دے. پاش صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی, اور نہ صرف یہ توجہ دے رہے ہیں بلکہ انہوں نے بتایا کہ وہ 3-4 مختلف بائبل انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں پر یہ بائبل کو بھی ٹیچ کر رہے ہیں. اور ساتھ میں 2 چیزیں انہوں نے شیئر کی کہ اگر ہمارے بچے ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے تو وہ بائبل کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے, اور اگر اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے
تو ایک عام کہاوت ہے, مثال ہے کہ جو اچھا سیکھنے والا نہیں ہے وہ اچھا سکھانے والا بھی نہیں ہے. یقیناً جو اچھا بائبل سیکھنے والا نہیں ہوگا وہ آگے اچھے طریقے سے اس کو ڈیلیور بھی نہیں کر سکتا. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چرچ میں سے لوگ آگے جائیں, ایونجلسٹک میٹنگز کریں, بڑے لیول پر کریں, اور جس طرح خدا کا کلام ہے کہ قوم اور امتوں میں دنیا کی انتہا تک انجیل کی منادی کرو. لیکن آج میں آپ سے یہ کہوں گا کہ خدا کے کلام کی تعریف ہو, خدا چاہتا ہے کہ ہم دنیا کی انتہا تک جائیں, لیکن اپنے چرچز کے اندر توجہ دیجئے کہ آپ کے لوگ جو ہے, یوتھ جو ہے اسپیشلی, وہ پڑھی لکھی ہو تاکہ وہ رائٹ وے میں اچھے طریقے سے پراپر طریقے سے انجیل کی منادی کر سکے اور انجیل کے پیغام کو صحیح معنوں میں, صحیح پکچر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اس کو پریزنٹ کیا جائے. بڑی خوبصورت باتیں خدا کے خادم کے تعلق سے. اور اس کے علاوہ آپ کی چرچ ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ اس کے علاوہ برادر ہمارے چرچ کے اندر جو ہے وہ جو چرچ پیٹرن ہے جس پہ ہم لے کے چل رہے ہیں, مختلف ونگز ہیں, جن میں ہمارے سنڈے اسکول کا ایک ونگ ہے, اس میں ہمارے پاس اباؤٹ 50 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سنڈے اسکول میں. پھر اس کے علاوہ جی ایک چرچ میں جو مدر چرچ لاہور میں ہے. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس تقریباً 14 کے قریب بہنوں کا ایک جو ہے وہ گروپ ہے جو وومن منسٹری کو جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں, یہ ایک ونگ ہے. اس کے علاوہ ہمارا یوتھ کا ونگ ہے, اور اس یوتھ ونگ کے لیدہ پادری صاحب ہیں, وہ یوتھ پیسٹر ہیں جو ایوری ٹوائس اے منتھ جو ہے ان کی میٹنگز جو ہے وہ ہوتی ہیں, پروگرامز جو ہے وہ کرتے ہیں, ارینج کرتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہمیں یہ ہے کہ اب تک ہماری کوائر کے اندر جتنے بھی بچے ہیں, ہم جو میوزیشینز ہیں وہ بھی, جو گانے والے ہیں وہ بھی, یہ سارے کا سارا ہمارا اپنا سنڈے اسکول کا فروٹ ہے. ایک وقت تھا جب ان بچوں نے 4-4 5-5 سال جب وہ سنڈے اسکول میں لگائے, جب یہ گرو کر گئے تو آہستہ آہستہ چرچ کے اندر ہی منسٹری کے اندر ہی فٹ ہونا شروع ہو گئے. جو ہمارا بچہ آج طبلہ پلے کر رہا ہے, جو جوان, وہ پہلے سنڈے اسکول میں تھا, اور جیسے اس نے وہاں سے کمپلیٹ کیا, وہ چونکہ اس کا انٹرسٹ تھا اس طرف, تو وہ ادھر آ گیا. میرا اپنا بیٹا سنڈے اسکول جاتا رہے, آج جب وہ گرو کر گیا ہے, اس سنڈے اسکول کی ایج سے باہر آ گیا, چرچ کے اندر وہ آرگن جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں. ہماری آج جو سنڈے اسکول ٹیچرز ہیں وہ آج سے چند سال پہلے وہی سنڈے اسکول ٹیچر اسٹوڈنٹس تھے. جب وہ گرو کیا ہے, ہم نے جب وہ ٹریننگ کروائی ہے مختلف جو آرگنائزیشنز سے, تو آج وہی جو وہ سنڈے اسکول ٹیچرز جو ہے وہ بنی ہیں. یعنی خداوند کے فضل سے ہماری کلیسیا کے اندر جتنے خادم ہیں, ہماری سنڈے اسکول کا پھل جو ہے کوئی ویسٹ نہیں ہوا, وہ سارا چرچ کے اندر جو ہے وہ خدمت کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. سو اس کے علاوہ جو بائبل اسکول کے, کیونکہ کام کو جو ہے وہ ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے. ہمارے یہاں ایک سوچ جو ہوتی ہے اکثر وہ یہ ہوتی ہے کہ پاسٹر جو ہے وہ سبھی کچھ کرتا ہے, حالانکہ ایک بندہ سب کچھ نہیں کر سکتا. پاسٹر جو ہے وہ لک آفٹر کر سکتا ہے, پاسٹر جو ہے وہ ایز اوور سیئر جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے, نگہبانی کر سکتا ہے. اگر میں کہوں جی کوائر بھی میں ہی چلاؤں, اور سنڈے اسکول بھی میں ہی چلاؤں, ایونجلزم بھی میں ہی کروں, سنڈے کو پریچ بھی میں ہی کروں, اور سارے کام میں ہی کروں, یہ ناممکن سا کام جو ہے ہو جاتا ہے. سو ہمیں ساتھیوں پہ, جونیئرز پہ, دوستوں پہ ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے. اور ویسے بھی سیکنڈ لیڈرشپ اس وقت تک تیار نہیں ہوتی جب تک آپ موٹیویٹ نہیں کرتے اور جب تک آپ ٹرسٹ نہیں کرتے. اور اکثر ہمارے یہاں چرچز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر خدمت ہے, وہ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے پاس کالنگ بھی ہوتی ہے, لیکن پاسٹر کے پاس ویژن نہیں ان کو لے کے چلنے کا کہ وہ کیسے لے کے چلیں. اور وہ جو پوٹینشیل چرچ کے اندر ہے وہ سالوں سال وہاں پہ رہتے ہوئے وہ یا تو وہ ضائع ہو جاتا ہے, یا وہ بھائی بہنیں جو ہے وہ چرچ چھوڑ کے اپنا نیا چرچ بنا لیتے ہیں. بڑی خوبصورت باتیں اور یہ بڑی سیکھنے والی باتیں ہیں. خدا کے خادم پاسٹر شہزاد فروز صاحب ان باتوں کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں جو ہے اس پر عمل کرنا ہے, کس طرح سے سنڈے اسکول کا بیس کیا ہے, سنڈے اسکول منسٹری کیا ہے, وہاں سے نکلنے والے آگے آپ کے چرچ کے ساتھ ہی اٹیچ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد لیڈیز کی میٹنگ کے تعلق سے بات کر رہے ہیں. اور یہ ایک اچھے لیڈر کی خوبیاں اور اچھے لیڈر کی نشانیاں ہیں کہ وہ جس طرح ایک عام شخص جو ہے اپنا گھر بناتا ہے, جب تو گھر بنانے کے ساتھ وہ اپنے گھر پر ندا کرتا ہے کہ اب یہاں پر
اس پورشن میں مجھے یہ کام کرنا ہے, وہ اس پورشن کو ویسے ہی ڈیزائن کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے ہے جی, Exactly. وہ بیڈ روم کو اپنے کو کس طرح سے ڈیزائن کرے گا, وہ کچن کو کس طرح سے ڈیزائن کرے گا, یہ ساری چیزیں ایک اچھا جو ڈیزائنر ایک اچھا گھر بنانے والا ہے اس کے اندر یہ خوبیاں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے لیڈر کے اندر بھی یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے کہ جب وہ اپنے چرچ میں کلیسیا پر نگاہ کرے تو اسے ان سارے پورشنز کو مینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بڑی خوبصورت باتیں ہیں, سنتے رہیں گے, لیکن یہاں پہ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, کہیں جائیے گا مت. خدا کے خادم پاسٹر شہزاد سے بڑی خوبصورت باتیں ہم سن رہے ہیں اور ابھی ان کو جاری رکھیں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آئیں گے. خدا آپ سبھی کو برکت دے, آمین. Your Miracle Day. Your Miracle Day. ویلکم بیک. خدا آپ سبھی کو برکت دے. یقیناً آپ برکت پا رہے ہیں اور اسپیشلی وہ لوگ جو خدمت میں ہیں اور خدا کے خادم کے وسیلہ سے بڑی خوبصورت باتیں سن رہے ہیں, یقیناً وہ بھی آج برکت پا رہے ہیں. پر سب بڑی خوبصورت باتیں آپ نے چرچ کے تعلق سے اور چرچ لیڈرشپ کے تعلق سے اور اسپیشلی چرچ کے جو پورشن ہے سنڈے اسکول کا, لیڈیز میٹنگ کا, اس کے بعد ایونجلسٹ میٹنگ اور پھر بائبل اسکول اور یوتھ کے تعلق سے بڑی خوبصورت باتیں آپ نے کی ہیں. جس طرح آپ نے بتایا کہ ایونجلزم بھی آپ کر رہے ہیں, مختلف علاقوں میں جاتے ہیں, مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں. خدا آپ کو بڑا کثرت کے ساتھ استعمال کرا. آپ کے ایک اسٹوڈنٹ بھی میرے پاس ابھی چند دن پہلے آئے تھے, پاسٹر آفتاب رحمت صاحب, جی. اور انہوں نے بڑی خوبصورت گواہیاں آپ کے تعلق سے بتائی ہیں اور خدا آج انہیں بھی بڑا استعمال کر رہا ہے. اور کس طرح سے خدا آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نے اسپیشل کالنگ جو آپ کی لائف میں ہے اور خدا کس طرح سے آپ کو میریکلی طور پر استعمال کر رہا ہے؟ بھائی صاحب, جب میں ہولی سٹی چرچ کا آغاز ہوا تھا اور مجھے اب یہ پتا تھا کہ مجھے ایز پاسٹر اس چرچ کو لے کر چلنا ہے, تو میں نے خدا کی حضوری میں دعا کی تھی. میں 3 دن فاسٹنگ میں ٹھہرا, پریئر میں ٹھہرا, اور میں نے خدا ان سے دعا کی کیونکہ میرے اندر پہلا کرنتھیوں 14واں باب تھا روح کی نعمتوں کے تعلق سے سارا, تو جس میں وہ لکھا ہے کہ روح تو ایک ہے, نعمتیں طرح طرح کی, خدا ایک ہے, جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے. تو وہاں پہ ہم جب وہ ساری نعمتوں کو, 9 نعمتوں کو جو ہم دیکھتے ہیں, مکاشفاتی, معجزاتی, تجرباتی نعمتوں کو دیکھتے ہیں, تو میرے اندر چونکہ پہلے سے یہ ایک ویژن تھا کہ میری خدمت یا میری بلاٹ جو ہے وہ ایک پاسٹر کی ہے. لہٰذا مجھے ان خدمتوں کے لیے خدا سے دعا کرنی ہے جو ایک پاسٹر کے پاس ہونا ضروری ہے, تاکہ اس کی پاسٹورل منسٹری جو ہے وہ اسٹرانگ ہو سکے اس کے اندر. اور میں نے خدا سے یہی دعا کی, میں نے کہا خداوند مجھے ورڈ آف وزڈم, ورڈ آف نالج اور روحوں کا امتیاز, یہ نعمتیں خداوند میری زندگی میں کام کریں. کیونکہ جب آپ پاسٹر ہیں اور آپ کے سامنے جو کانگریگیشن ہے اس میں ملے جلے لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ کچھ بہت مضبوط ایمان والے بھی ہیں, کچھ کمزور ایمان والے بھی ہیں. اور اگر پاسٹر جو ہے وہ روحوں کا امتیاز کرنے والا نہیں ہوگا تو آپ کے چرچ کے اندر کئی ایسے لوگ بھی آ سکتے ہیں جو کڑوی جڑوں کی طرح آپ کے کلیسیا کے اندر جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. سو آپ کو پرکھنا اور جاننا جو ہے وہ ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ میں خدا ان کا شکر گزار ہوں, یقیناً روح القدس جو ہے وہ مختلف کاموں مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتا ہے. جیسے پال تھا, تو پولس جو ہے وہ تو ایک رسول تھا, لیکن اس استاد کی خدمت کے لیے بھی روح القدس نے استعمال کیا, ہیلنگ کے لیے بھی, ایون جو لڑکا جو مر گیا تھا کھڑکی سے گر کے اس کو زندہ کرنے کے لیے بھی. تو اسی طرح بے شک مجھے پتا ہے کہ میرے پاس خدمت جو ہے وہ ایک پاسٹر کی ہے, لیکن خدا کا روح جو ہے اس کے علاوہ دوسرے کاموں میں بھی, ہیلنگ میں یا میریکلز میں بھی جو ہے وہ یوز کرتا ہے. اور میں خدا ان کا شکر گزار ہوں, عبادات کے اندر یا ایونجلسٹک میٹنگز کے اندر جب کوئی ایسی پرابلمز آتی ہیں, لوگ پوزیسڈ ہوتے ہیں, وہ خدمت کے اندر آزاد ہوتے ہیں, اور دعا کے وسیلہ سے, روح القدس کے وسیلہ سے, تو یہ چیزیں جو ہے, یہ تجربات جو ہے وہ بیان کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ خدا آپ کو ان خدمتوں کے اندر بھی استعمال جو ہے وہ کر رہا ہے.
مجھے یاد ہے ایک چھوٹا سا اپنی گواہی جو ہے میں بیان کرنا چاہوں گا. ہم لوگ اپنے چرچ کا ایک کیمپ جو ہے وہ مری میں کرنا چاہ رہے تھے, اور یہ وہ میری لائف کا میریکل جس کو میں کبھی بھی بھول نہیں سکتا. خدا نے کیسے مجھے اور میرے اسسٹنٹ پاسٹر تھے, ہمیں خدا نے کیسے جو ہے وہ نکالا اس مشکل میں سے. تو ہم لوگ وہاں پہ کیمپس وغیرہ دیکھنے کے لیے, کوئی جگہ دیکھنے کے لیے مری میں گئے ہوئے تھے. ہمیں کوئی جگہ نہیں ملی, جو جگہ پسند آئی وہ آلریڈی بک تھیں, جو مل رہی تھی وہ پسند نہیں آ رہی. تو ڈھونڈتے 2 4 5 کیمپس کو وزٹ کرتے ہمیں خاصا ٹائم وہاں پہ ہو گیا, کوئی تقریباً رات 8 بجے کا ٹائم ہو گیا. جب ہم نے واپس آنا چاہا تو پتہ چلا کہ اب اس وقت بس کو نہیں ملے گی. تو میرے ذہن میں آیا کہ یہاں سے ایبٹ آباد جو تقریباً کوئی 1.5-2 گھنٹے کا راستہ ہے, تو وہاں سے ہمیں مانسہرہ سے پیچھے بسیں جاتی ہیں, وہاں سے ہمیں بس مل سکتی ہے. تو میں نے ان سے کہا اپنے اسسٹنٹ بھائی صاحب سے کہ چلیں ہم ایبٹ آباد چلتے ہیں, یہاں تو رات سٹے کرنا پڑے گا لیکن وہاں سے ہمیں بس مل جائے گی. تو بھائی صاحب وہ ہم ایک جگہ رکے, چائے شائے ہم نے پی, اور وہاں پہ ہم نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ساری اترائی ہے, چڑھائی نہیں ہے. ایبٹ آباد کے لیے ساری اترائی ہے تو آسان ہو جائے گا, جلدی ہم پہنچ جائیں گے. لیکن جس بھی گاڑی والے سے ہم بات کریں وہ کہے جی اس ٹائم 8-9 بجے کے بعد تو ہم بالکل نہیں جائیں گے, راستہ بند ہو جاتا ہے, پرابلمز ہوتی ہیں, اس ٹائم پہ ہم نہیں جائیں گے. ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے آج واپس لاہور پہنچنا ہے, تو ہم لوگ جو ہے وہ پیدل ہی چلیں گے. ساری اترائی ہے, چڑھائی تو ہے نہیں, پیدل باتیں کرتے کرتے نکلیں گے. ابھی ہم لوگ وہ اس جگہ سے نا اس چائے شائے پی کے اٹھے ہیں, تو ہمیں فیل ہوا کہ دور سے ایک گاڑی جو ہے وہ آ رہی ہے. وہ جو کھوکھے والا تھا اسی سے ہم نے کہا یار آپ کا مقامی بندہ ہوگا, اس سے بات کرو ہمیں لے جائے. تو اس سے بات چیت جب وہ ہوئی تو وہ بندہ جو ڈرائیور آیا تھا نا, اس کے پاس سوزوکی کیری ڈبا تھا. اس شخص نے ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں, اس نے ہمیں اشارہ کیا بیٹھ جاؤ. ہم پیچھے بیٹھ گئے, یہ ڈرائیور ہے, ڈرائیور کے پیچھے میں ہوں, ادھر وہ بھائی صاحب ہیں دور سے میرے ساتھ, ہم بیٹھ کے ہیں اور سفر شروع ہو گئے. اور وہ اتنی تیزی سے اترائی سے اتر رہا تھا, میں نے جب اس کے وہ سپیڈو میٹر پر نگاہ کی تو 90-95 کی سپیڈ پہ وہ اترائی جو ہے وہ اتر رہا تھا. اور میں بڑا حیران تھا کہ یار کتنا یہ سکل ڈرائیور ہے, کتنا ایکسپرٹ ہے. اور جب وہ جا رہا تھا تو تھوڑی دور اس گاڑی کی روشنی میں نا, جو اس کی ہیڈ لائٹس ہیں اس کی روشنی مجھے نظر آیا کہ روڈ کے اس کنارے وہاں پہ دریائے ہرنو ہے جو سائڈ پہ, تو اس ادھر پہاڑ ہے, ادھر دریائے ہرنو. تو دریائے ہرنو کے روڈ کے اوپر نا اس سائڈ پہ کوئی تقریباً 20-30 جب وہ لڑکیوں کا ایک گروہ جو ہے وہ جا رہا ہے, اور وہ ساری فارنرز لگ رہی تھی. اور انہوں نے جب وہ پہنی, شارٹس پہنی, ٹی شرٹس پہنی ہوئی, جاگرز پہنے ہوئے. اور میں بڑا حیران ہوا کہ اس وقت رات 10:30 بجے کا ٹائم ہے, کوئی گاڑی والا اس سائڈ پہ آنے کو تیار نہیں, تو یہ 20-25 لڑکیاں یہاں پہ جاگنگ کیا کر رہی. میں نے اس ڈرائیور سے پوچھا, میں نے کہا خان صاحب یہاں پہ نزدیک کوئی گیسٹ ہاؤس ہے؟ اس بندے نے بھائی صاحب میری طرف ایسے دیکھ کے مجھے اشارہ کیا. میں خاموش ہو گیا کہ شاید وہ یہ نہیں چاہ رہا کہ اتنی تیز وہ اتر ہے تو اسے ڈسٹرب کیا جائے. میں خاموش ہو گیا. ہماری گاڑی ان کے پاس سے گزری ہے, میں نے ان لڑکیوں کی طرف دیکھا ہے, اور جب وہ بالکل شکل جو ہے وہ عام لڑکیوں کی طرح. جب ہم اپنی جگہ پہ پہنچے, اس کے دونوں سائڈ پہ دروازہ ہوتا ہے کیری ڈبے کے, میں اس سائڈ سے اترا, پائی صاحب اس سائڈ سے, ہم پیچھے آئے ہیں. تو میں نے پائی صاحب سے پوچھا, میں نے جیب سے 200 نکال کے نا پائی صاحب کو میں نے کہا اس کو دے دیں. جب ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہے تو کوئی گاڑی وہاں پہ نہیں تھی, نہ کوئی ڈرائیور نہ کوئی گاڑی, ہم سنسان سڑک پہ کھڑے تھے. اور میں اس بات سے حیران ہوا کہ وہ بندہ چلا کہاں گیا ہے. اگر وہ گیا بھی ہے تو جاتے ہوئے کوئی گاڑی کی بیک لائٹ سے ہمیں نظر آتی. تب میرا ذہن ایک دم جب وہ کھلا بھائی جی, اور میں نے سوچا کہ ہم لوگ ڈیسائیڈ کر چکے تھے, اور ایکچولی یہ لڑکیاں نہیں تھیں, وہ تاثیریں تھیں جو کھلے علاقوں کے اندر پہاڑوں میں, میدانوں میں, جنگلوں میں جاتی ہیں, اور وہاں پہ خدا ہمیں بچانا چاہ رہا تھا. اور فرسٹ ٹائم میں نے یہ اپنی زندگی میں تجربہ لیا ہے کہ خدا واقعی اپنے فرشتوں کے وسیلہ سے مدد کرتا ہے, اور خدا نے اپنے اینجل کو بھیج کے ہمیں اس جگہ سے نکالا. کوئی بات اس بندے نے ہمارے ساتھ پورے 1.5 گھنٹے کے راستہ میں نہیں کی. جتنے کویسچن ہم نے کیے اس نے ایک اشارہ کیا, خاموش. 2 دفعہ اس نے روکا, اس کے بعد تیسری دفعہ ہم نے بات ہی نہیں کی. اور جس سپیڈ سے وہ نیچے اتر رہا تھا وہ کوئی عام جب وہ کام نہیں تھا مجھے لگ رہا. سو یہ میری لائف کا ایک ایسا میریکل ہے, ایسا ایکسپیرینس ہے بہت بڑا میریکل, جس میں نے خدا کے فرشتوں کو محافظت کرتے ہوئے محسوس کیا, دیکھا. میں نے کہا وہ تیری آمد و رفت میں حفاظت تیری حفاظت کرے گا, اور اس کا کلام
ला तब्दील है, उसकी बातें जो हैं बिल्कुल। ये सच्ची हैं और वो अपने कलाम में लिखा, अपने कलाम के पीछे खड़ा रहता है उसको पूरा करने के लिए। और यकीनन जो ईमानदार हैं, जो बिलीवर्स हैं, जिस तरह आप बिलीवर, आप मानो खुदा के खादिम, आपने अपने दिल में इस बात को ले लिया कि आज हमने वापस जाना ही जाना है, भले पैदल ही क्यों ना जाएं, तो हमारा खुदा तो इतना मोहब्बत से भरा खुदा है कि कहाँ पर उसके खादम पत्थरों से ठेले खाते फिरेंगे, ठोकरें खाते फिरेंगे, तो उसने अपने फरिश्तों को भेज दिया। और जिस स्पीड से आप बता रहे कि गाड़ी तराई से नीचे, वो बहुत हाइट पे, हाँ जी, काफी हाइट तो बहुत नीचे है जी हाँ। तो वहां से इस तरह आना, फिर इस तरह आपने बताया कि आपने वो एक ग्रो का जो है वो, और ये सच्ची बात है, ये हकीकत है। यीशु मसीह ने मोस्टली जब मिरेकल्स किए, जब यीशु मसीह पहाड़ी वास करता था, जब यीशु मसीह जंगलों में, पहाड़ी इलाकों में, झीलों की तरफ रहता था, तो बहुत सारे बदरू गिरफ्तार लोग, मोस्टली लोग जो थे आते थे, और यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को वहीं पर जो पोजेस थे आजाद कर चुका। और मैं समझता हूँ कि ये आज भी खुले मैदानों में ऐसी तस्वीरें पाई जाती हैं, ऐसे है, बिल्कुल ऐसे। और आपने तो आपका तो एक्सपीरियंस होगा, आपने तो अपनी आंखों से देख लिया, तो फिर वहां से आप वापस वो बिल्कुल हमें जो वो जो बस स्टैंड था उसके करीब वो बंदा हमें उतार के गया। हार्डली वहां से मेरे ख्याल 20-30 कदम हम चल के बस स्टैंड पे पहुंचे, हमें बस भी मिल गई, हम लोग उसी रात जो वापस लाहौर जो पहुंचे। तो ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा मौजूद है। इस तरह के और भी तजर्बात जो है वो हैं। फिर स्पिरिचुअल वॉर के अंदर खुदा ने एक मरतबा ऐसा हुआ कि जब हम खानेवाल के अंदर चर्च स्टार्ट करने को थे, क्योंकि हमारी चर्च की पहली ब्रांच खानेवाल में स्टार्ट हुई थी, तो फर्स्ट ब्रांच जब हम स्टार्ट करने को थे तो ऐसे वसवसे अंदर जब वो आने शुरू हो गए। और तकरीबन मुझे पूरा एक हफ्ता मैं जब भी सोता था रात को, तो मुझे एक ही ख्वाब आती थी कि मेरी डेथ हो गई। जब भी सोता था एक ही ख्वाब आती थी। कभी मैं ख्वाब आ रही है कि मैं स्टेज पे खड़ा हूँ चर्च में और मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट संडे मैं नहीं, ये भाई मेरी जगह कलाम सुनाएंगे, मैं नहीं हूँगा। एक रात मैं ख्वाब क्या देख रहा हूँ कि मेरी डेड बॉडी पड़ी है, घर वाले सारे चारों तरफ बैठे हुए हैं, रो रहे हैं। एक ख्वाब मैं जब वो देख रहा हूँ, मैं अपने घर वालों से कह रहा हूँ कि ओके भी बाय बाय, अब मैंने वापस नहीं आना। यानी इसी तरह की जब वो ख्वाबें जो वो चल रही हैं, और वसवसे कि पता नहीं यार काम आगे कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या होगा। तो एक वीक मेरा जो है ना वो इसी कश्मकश के अंदर जो है वो गुजरे। और एक रोज़ सुबह जब मैं दुआ कर रहा था, तो मैं दुआ करने के लिए जब बैठा हूँ, तो एकदम से मेरे अंदर ना, मैंने खुदा से दुआ की, खुदा निकाल इस हालत से, अगर तेरी मर्जी है कि तू मुझे ले जाए तो ठीक है ले जा, लेकिन ये जो कंडीशन है, ये खौफ वाली हालत जो है, या ये जो वसवसे पैदा है, इस हालत में से निकाल। मुझे जाने से कोई, तेरी मर्जी है कि तू मुझे अपने पास ले जाना चाहता है, इट्स ओके, लेकिन इस हालत में मैं नहीं जाना चाहता। ब्रदर एकदम जो है मेरे अंदर एक वर्स खुली है अय्यूब की किताब में से, मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो खड़ा होगा और मैं अपनी खाल के बर्बाद होने के बावजूद इसी में खुदा का जलाल देखूंगा, और मेरी ही आंखें देखेंगे, बेगाना की नहीं। जब ये वर्स मेरे अंदर आई है तो मैं खड़ा हुआ हूँ, और मैंने खड़ा होकर बिल्कुल ऐसे जैसे शैतान मेरे सामने, और मैंने उसको जब वो उंगली उठा के पॉइंट आउट किया, मैंने कहा सुन, मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। और वो खड़ा हो गया, और मैं अपने हाथों से उस ब्रांच को स्टार्ट करूंगा, और उस ब्रांच को नहीं बल्कि हमारे चर्च की कितनी ही ब्रांचेस को मेरी अपनी आंखें देखेंगी, बेगाना की आंखें। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत बातें, खुदा की तारीफ हो, और मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा। जब अभी ये बात कर रहे थे तो एकदम से मेरा जिस्म जो है ऐसे कपकपी से मेरे अंदर आई, और जैसे रोंगटे से खड़े हो गए। और ये खुदा का रूह कुदस है, जब कि खुदा ने अपना कलाम अपने खादमों के मुंह में डाला है। और मैं ईमान रखता हूँ ये बाबरकत गुफ्तगू, ये अनॉइंटेड वर्ड्स जो हैं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, ये खुदा का कलाम है। आज जितने भी सुन रहे हैं, जितने महसूस करते हैं कि उन्हें बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, वो समझते हैं, बास लोग समझते हैं हाय मैंने मर जाना है, ये हो जाएगा ये हो जाएगा। आज आपके लिए खुदा का ये कलाम है, शैतान को झिड़के, खड़े हो जाए, उसके खिलाफ से बोले मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और वो हर पल मेरे साथ है। यकीनन जब आप खुदा का कलाम बोलेंगे, दुश्मन अबलीस कभी भी आपके सामने ठहर नहीं सकता। बड़ी खूबसूरत बात है। खुदा आपको बरकत दे। और सब बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच। काश हमारे पास और वक्त होता, इस गुफ्तगू को जारी रखते।
بہت سے لوگ برکت پا رہے ہیں، لیکن جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کر آج تمام ان عزیزوں کے لیے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں مل کر برکت کی دعا کریں گے، شفا کی دعا کریں گے، تاکہ خدا اپنے لوگوں کی زندگی میں معجزہ کرے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ خدا باپ تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے میں تیرے خادم کے ساتھ مل کر خدا تیرے لوگوں کے لیے برکت کی، ترقی اور سرفرازی کی دعا کرتا ہوں۔ خدا جو بیمار ہیں وہ تیرے بیٹے کے نام سے زندگی پائیں، عمر کی درازی پائیں، شفا پا جائیں۔ خدا جو بے روزگار ہیں ان کے لیے تیرا آسمان کھلے۔ خدا ملک پاکستان کی سلامتی چاہتا ہوں۔ خدا پاکستان دن دگنی اور رات چگنی ترقی پائے۔ حکومت پاکستان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، تمام فورسز کے لیے اسلام کی برکت کی دعا کرتے ہیں، تمام سیکورٹی اداروں کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، اور خصوصاً خدا تیرے بندہ پاس شہزاد صاحب کے لیے تجھ سے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ خدا اپنے بندہ کو عمر کی درازی اسلام کی دے خدا، اپنے جلال کے لیے خدا اپنے خادم کی حدوں کو اور بڑھا دے خدا، اپنے خادم کے خاندان کو برکت دے، تیرے بندہ کی نسل زمین پر زور آور ہو خدا، اور خدا تیرا بندہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے۔ خدا ہمارا مل کر اس پروگرام کو رن کرنا، اس پروگرام میں تیرے کلام کو شیئر کرنا، یہ تیرے نام کو جلال دینے کا سبب بنے، مسیح خدا یسوع کے نام سے آمین آمین۔ خدا آپ کو برکت دے۔ یقیناً آپ نے برکت پائی ہے۔ دیکھتے رہیے پریس ٹی وی اور برکت پاتے رہیے، دوسروں کو بھی بتائیں، دوسروں کو بھی یہ وقت جو ہے ان کے ساتھ سپینڈ کریں، ان کے ساتھ شیئر کریں ٹائم کو، انہیں بتائیے کہ آپ اس وقت یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ۔ Thank you brother. God bless you. God bless you. Your Miracle Day.